बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो सॉरी एपिसोड आने में देरी हो रही है, लेकिन आ डेली रही है। बस एग्ज़ाम स्टार्ट है परसों से, तो उसकी तैयारी में बिज़ी थी। आप सुनाएं, इसकी फ़र्स्ट एपिसोड कैसी लगी आपको? तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना नावल सल्तनत दिल, रिटन बाय मरियम अज़ीज़, सेकंड एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। दस्तक पर इसने कंप्यूटर से नज़रें हटाकर देखा। आपको बड़ी बीबी बुला रही है, खाना तैयार है। तुम चलो, मैं आती हूँ। उसने अंगड़ाई लेकर खुद को कुर्सी के पुश से सर टका दिया। हाथ धोकर जब वो ड्राइंग रूम में पहुंची, सब मौजूद थे। शायद इसी का इंतज़ार हो रहा था। बेटा, आप मिली हो इब्राहिम से? इसके बैठते ही फ़िरोज़ ने पूछा। जी चाचू, मिली हूँ। उसने मुस्कुराकर इब्राहिम को देखा, जो इसे ही देख रहा था। इसके मुस्कुराने पर वो भी मुस्कुरा दिया। और इब्राहिम, ये मलाइका है, बताया था ना तुम्हें? जी बाबा, मैं मिल चुका हूँ। और इब्राहिम के मुंह से निकलने वाले ये लफ्ज़ धमाके की तरह इसके सर पर फटा था। इब्राहिम ने चोर नज़रों से इसके साख्त अंदाज को देखा, जिसका चावलों वाला चमचा प्लेट और मुंह के दरमियान मुअल्लक होकर रह गया था। और इब्राहिम, पाकिस्तान कैसा लगा? अच्छा है अंकल, अभी तो आया हूँ। एयरपोर्ट से घर तक तो ठीक ही था, वो मुस्कुराकर बोला। इसी मुस्कुराहट के साथ उसने मलाइका को देखा, जो अब भी इसे देख रही थी। और इब्राहिम भाई, यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? अली के सवाल पर इसकी नज़रें बड़े बेसाख्ता अंदाज में मलाइका की तरफ उठी थी। लोग? उसने लोग पर जोर देकर कहा था। अभी तक जिनसे मिला हूँ सब अच्छे हैं, लेकिन बाज़ लोग मुझे ऐसे देखते हैं मुझे लगता है खुद पर टिकट लगवा लूँ। इसकी बात पर ज़बरदस्त कहका पड़ा था और मलाइका जैसे एकदम हवासों में आई थी। माशाअल्लाह बेटा, आप प्यारे भी तो इतने हो। नौशाबा के फ़िदा होने वाले अंदाज पर मलाइका ने बड़े बेसाख्ता अंदाज में दांत पीसे थे। वो तो आंटी आपका प्यार है, वरना लोग तो बंदर भी कह देते हैं। अब की बार सिर्फ फ़िरोज़ साहब और खुद हंसा था, बाकी सब खामोश रहे थे। ऐसा किसने कहा आपको? अली को शायद ज़्यादा ही बुरा लग गया था। यही किसी ने कहा था। इसने फिर दर्जीदा नज़रों से मलाइका की तरफ देखा। इसका मुंह गुस्से के मारे फूल गया था। कोई आंखों के साथ अक्ल का भी अंधा होगा। अली के कहते ही मलाइका तेज़ी से उठी थी और सब ने एक साथ से देखा। एक्सक्यूज़ मी, मैं भी आती हूँ। वो इसी तेज़ी से मुड़ी थी, जबकि इब्राहिम की नज़रों ने आखिर तक इसका पीछा किया था। क्या? हिना की हैरत भरी क्या सुनकर उसने गहरा सांस लिया। तुम्हें सुनकर इतना झटका लगा तो मेरा सोचो, मैंने बस आते खुद इसे बोलते सुना है। ऐसी पट पट इसकी ज़ुबान चलती है, ऐसे साफ लहजे में उर्दू बोलता है कि तुम क्या बोलते होंगे, और ऐसे टका टका कर तंज करता है कि बीच मालों को भी पीछे छोड़ दिया इसने। इसकी बात सुनकर हिना खिलखिलाकर हंस पड़ी। और तुम जो इसके हुस्न के कसीदे पढ़ पढ़ कर इसे चने के झाड़ पर चढ़ा रही थी, पता नहीं खुद को टॉम क्रूज़ ही समझ रहा होगा। यार ऐसे तो ना कहो, टॉम क्रूज़ से तो अच्छा ही है। लानत हो तुम पर, मैं जिस बात से मना कर रही हूँ तुम फिर वही कर रही हो। ओके, अब गुस्सा थूक दो। हिना ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। छोड़ो इसे, ये बताओ तुम्हारे प्रपोजल का क्या बना? और अब की बार ठंडी आह बनने की बारी हिना की थी। होना क्या, वही जो पहले था। ना मम्मी को कोई पसंद आता है ना पापा को। तुम देख लेना, इन दोनों ने ज़िद में मेरे लिए कोई नीला पीला पसंद कर लेना। वो ढीले अंदाज में बोली, फिर अचानक ज़ोर से बोली, मैंने तुमसे कहा था अपने कज़न से मेरी शादी की बात चलाओ। मेरा दिमाग अभी इतना ख़राब नहीं हुआ कि इससे शादी की बात करती फिरो। तुम्हें कौन शादी करने को कह रहा है? मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ। मैं भी तुम्हारी बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में क्या सारे लड़के ख़त्म हो गए जो तुम इससे शादी करना चाहती हो? अच्छा मौका कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तुम्हें इतना ही इस पर प्यार आ रहा है तो खुद ही बात कर लो। वैसे भी अंग्रेज़ जितने दिल फेंक होते हैं, कभी इनकार नहीं करते। तुम तो अच्छा खासा इसे खार खा बैठी हो। अच्छे खासे शरीफ इंसान को लोफर आवारा बना दिया। शरीफ तुम्हारे लिए होगा, और तुम जानती हो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। मुझे वो अच्छा नहीं लगा, और अब कुछ भी हो जाए मुझे वो कभी अच्छा नहीं लग सकता। अच्छा मलाइका बीबी, बड़े 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 दावे हो रहे। वो अपने मखसूस अंदाज में बोली। बेचारा, हिना ने अफसोस से कहा। एक और अच्छा बंदा मलाइका के नापसंदीदा बंदों की लिस्ट में शामिल हो गया था। ओ नो, वो जो इब्राहिम के बारे में सोच रही थी, मलाइका की ओ नो पर चौंकी। सामने नज़र पड़ते ही इसे वजह भी समझ में आ गई, जहाँ से कामरान आ रहा था। मेरा अपना मूड ख़राब करने का कोई इरादा नहीं है, मैं जा रही हूँ, तुमने चलना है तो चलो। वो मलाइका के साथ जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन अपने पीछे कामरान की आवाज़ सुनकर रुक गई। हिना प्लीज़, आप मेरी बात सुने। मजबूरन और मरवतन इसे कामरान की दर्द भरी सदा पर रुकना पड़ा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा हिना, मुझे बस आपकी एक फ़ेवर चाहिए थी। अपनी बात कहकर वो हिना का चेहरा देखने लगा, जो खामोशी से इसके अगले जुमले की मुंतज़िर थी। इसे मसलसल खामोश देखकर कामरान को खुद बोलना पड़ा। आप जानती हैं मलाइका के लिए मैं वाकई बहुत सीरियस हूँ, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही। अब की बार हिना को खामोशी तोड़नी पड़ी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो इसके दिल का मामला है। प्लीज़ हिना, आप मेरी मदद कर सकती हैं। इसके मलतजी अंदाज पर हिना सोचने पर मजबूर हो गई। देखिए कामरान, मलाइका से बात करके आपने देख ली, इसका फ़ायदा भी नहीं। अगर वाकई आप मलाइका के लिए सीरियस है तो अपने पेरेंट्स को मलाइका के पेरेंट्स के पास भेजें। हिना के मशवरे पर इसका चेहरा खिल उठा था। हाँ ये ठीक है, वो एकदम पुरजोश अंदाज में बोला, लेकिन अचानक इसका पुरजोश अंदाज ढीला पड़ गया
اور اگر ملائکہ نے پھر انکار کر دیا، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، لیکن اگر انکل مان کے تو وہ انکار نہیں کر سکے گی۔ ہنا کے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا اور تھینک یو ہنا، تھینک یو سو ویری مچ، آپ کا یہ احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس کے شکریہ پر وہ مسکرا دی۔ اس کے مڑتے ہی وہ بھی مڑی تو پیچھے فراز کو کھڑے دیکھ کر ڈر گئی۔ بدتمیز، ڈرا ہی دیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ فراز کے ماتھے پر بل جبکہ نظریں جاتے کامران کی پشت پر جمی تھی۔ ملائکہ کا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ کیا؟ وہ ہنا پر نظریں ٹکاتے ہوئے چیخا تھا۔ کان پھاڑو گے کیا؟ ہنا نے کانوں کو سہلاتے ہوئے سے گھورا۔ اس کی طبیعت ابھی صاف نہیں ہوئی؟ اچھا خاصا لڑکا، پتہ نہیں تم دونوں کو کیا مسئلہ ہے اس سے، تمہیں بڑی ہمدردی ہے اس سے۔ فراز نے رک کر اسے دیکھا۔ تم نے کیا کہا اسے؟ اس کے کھوجتے ہوئے انداز پر وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ بھائی میرے، کیا کہنا تھا میں نے؟ وہ ملائکہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا اس کے لیے تم انکل آنٹی سے بات کرو۔ تم، فراز نے دانت پیس کر کہا، تم جیسے دوستوں کے لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں۔ اس کی مثال پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیوں؟ میں نے کس کا آشیانہ جلایا ہے؟ میرا گھر آباد ہونے سے پہلے تم نے اجاڑنے کی تیاری کر دی۔ کیا پہلیاں بجھا رہے ہو؟ سیدھی سیدھی بات کرو۔ تم جانتی ہو ملائکہ کو میں پسند کرتا ہوں، اگر ملائکہ کی شادی میرے علاوہ کسی اور سے ہوئی تو تم سوچ نہیں سکتی یہ خیال ہی مجھے کتنی تکلیف دیتا ہے۔ ہنا کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر بولی، مذاق کی ایک حد ہوتی ہے فراز، میں جو کہہ رہا ہوں وہ تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ اب کہ وہ غصے سے بولا تو ہنا کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ چلو ہم مان لیے تم سیریس ہو، لیکن وہ جو اتنی ڈھیر ساری تمہاری گرل فرینڈز ہیں ان کا کیا؟ وہ صرف فرینڈز ہیں، لیکن ملائکہ سب سے الگ ہے۔ اگر ملائکہ کو یہ سب پسند نہیں تو میں چھوڑ دوں گا۔ ہنا نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم ملائکہ کو میرے لیے کنونس کرو، مجھے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی کوئی شوق نہیں۔ جسے دیکھو میری گردن پتلی نظر آتی ہے، وہ برا مانتے ہوئے بولی۔ ہنا پلیز، تم میری پیاری سی اچھی سی دوست نہیں؟ پھر اس کی مسکینوں والی شکل دیکھ کر اسے حوصلہ دینا پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گی، لیکن فائنل تمہیں خود کرنا ہوگا۔ وہ میں کر لوں گا، تم پہلے بات تو کرو۔ اچھا بابا، کر لوں گی، وہ ہنس کر بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا، فیروز صاحب کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ سو ہی رہا تھا پھر آنکھ کھل گئی۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ان کا اشارہ لیپ ٹاپ کی طرف تھا جس پر ان کے آنے سے پہلے وہ مصروف تھا۔ بالکل نہیں، بس کچھ میلز تھی جنہیں چیک کرنا تھا۔ دراصل کافی دنوں سے میں میلز چیک نہیں کر سکا، پھر رچرڈ اور کیتھی بھی آن لائن تھے تو ان سے چیٹ کرنے لگا۔ اس کی بات پر وہ مسکرائے۔ تمہارا دل لگ گیا یہاں پر؟ اب کی بار وہ مسکرایا تھا۔ میری چھوڑیں، آپ بتائیں، آپ خوش ہیں؟ ہاں بہت، اپنی مٹی، اپنی دھرتی، اپنے لوگوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں انگلینڈ کی طرح سہولتیں نہیں، یہاں صفائی نہیں، کرپشن ہے، گندگی ہے، بجلی نہیں، لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے، کیونکہ یہاں میرے اپنے ہیں، میرا بھائی، میری بھابھی، میرا بھتیجا بھتیجی، یہاں ابھی لوگوں میں خلوص باقی ہے۔ وہ بہت غور سے انہیں بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ جوش سے بولتے بولتے اچانک وہ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ مجھے بھی دیکھو، اپنی ہی کہنے لگا، پوچھنے تم سے آیا تھا کہ تم خوش ہو، اور اپنی لے بیٹھا۔ آپ خوش بابا تو میں بھی خوش۔ یہ کیا بات ہوئی ابراہیم؟ انہوں نے کچھ ناراضی سے اسے دیکھا۔ میرے لیے تمہاری خوشی زیادہ اہم ہے۔ میں خوش ہوں بابا، یہ ٹھیک ہے یہاں واقعی لندن والی سہولتیں نہیں، لیکن یہاں ہمارے اپنے ہیں۔ پہلی دفعہ مجھے واقعی عجیب لگا تھا، لیکن اب ایک ماہ گزرنے کے بعد میں پازیٹیو ہو گیا ہوں۔ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیے۔ اچھا، اور وہ گھر کے لیے فرنیچر کا آرڈر دینا تھا؟ جی، وہ میں کل علی کے ساتھ جا کر دے آیا تھا، اور وہ قرآن خوانی کا بھی کہا تھا، وہ بھی آنٹی نشابہ کو کہہ دیا تھا۔ اچھا اب تم بھی آرام کرو، صبح سے بہت سے کام کرنے ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک نظر لیپ ٹاپ کو دیکھا، اسے دیکھا، اور وہ سر ہلا کر جلدی جلدی میسج کرنے لگا۔ کیا ہوا، گیسٹ چلے گئے؟ علی کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتا ہوا اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہے کون؟ تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ علی کے جواب پر کیوٹکس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا، اور حیران نظریں علی پر جم گئی۔ بجو، اس میں حیرت والی کیا بات ہے؟ جہاں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہیں، اور جانتی ہو کون ہے تمہاری یونیورسٹی کا کامران اصغر؟ اس کی اتنی جرت؟ ملائکہ دانت پیس کر بولی۔ واقعی تم سے شادی کرنا بلکہ سوچنا جرت کی بات ہے، اور اس کی جرت کی میں داد دیتا ہوں۔ شٹ اپ علی! ملائکہ کے غصے سے کرنے پر وہ ہنسنے لگا۔ تبھی نوشابہ اور جعفر صاحب اندر آ گئے۔ ڈیڈی گیسٹ چلے گئے؟ علی نے معنی خیز انداز میں ملائکہ کو دیکھ کر جعفر صاحب سے سوال کیا۔ وہ ہنکارا بھر کر علی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ملائکہ نے بغور ان کا چہرہ دیکھا جو کافی سنجیدہ لگ رہے تھے۔ اس نے ان سے نظریں ہٹا کر نوشابہ کو دیکھا جن کی کھوجتی نظریں اس پر تھیں۔ اسے اچانک کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ملائکہ، انہوں نے کبھی اتنی سنجیدگی سے اس کا نام نہیں لیا تھا، تم کسی کامران کو جانتی ہو؟ جی ڈیڈی، وہ میرا کلاس فیلو ہے، اس کے پیرنٹس آئے تھے تمہارے لیے اس کا پرپوزل لے کر۔ بات کرتے ہوئے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں تمہارا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے میرا جواب آپ کے جواب سے مختلف ہوگا؟ اس کے جواب پر جعفر صاحب کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہوئے تھے۔ اس کے پیرنٹس کہہ رہے تھے تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، تمہاری رضامندی سے یہ رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ملائکہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا تو ان کے بگڑے موڈ کی وجہ یہ تھی۔ تبھی باہر بیل ہوئی تو ماحول میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علی کے باہر نکلتے وہ جعفر صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈیڈی، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تو کامران پسند ہی نہیں۔
اپنے پیرنٹس کو بھیجنے میں سراسر اس کا اپنا ہاتھ ہے. مجھے تو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں. یونیورسٹی میں بھی سلیپنگ پلس کھا کر ایک ڈرامہ کر چکا ہے. ایسا شخص جسے اپنے والدین کا خیال نہ وہ مجھے کیا دے گا. اس نے سر نفی میں ہلایا. میں جانتا تھا میری بیٹی ایسا فیصلہ کر ہی نہیں سکتی. وہ بے اختیار خوش ہو کر اس کے پاس آئے لیکن اگلے ہی پل وہ جہاں تھے وہیں تھم گئے. وہ رو رہی تھی. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے ڈیڈی. آپ نے مجھ پر شک کیا. ڈیڈی کی جان. انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا. میں کبھی تم پر شک نہیں کر سکتا لیکن جس طرح انہوں نے بات کی میں بس آگے ان سے بات نہیں ہو سکی. اچھا اب ڈیڈی کو معاف کر دو. وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولے لیکن اس نے جھکا سر نہیں اٹھایا تو انہوں نے اسے گدگدانا شروع کر دیا. تو وہ ضبط کرتے کرتے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی. ہنستے ہنستے اس کی نظر سامنے پڑی جہاں علی کے ساتھ فیروز صاحب اور ابراہیم کھڑے تھے. اس کی ہنسی مدھم ہوتے ہوئے سمٹ گئی. جعفر صاحب نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا. ارے فیروز، ابراہیم، آؤ، رک کیوں گئے؟ آؤ. یہ باپ بیٹی میں کیا چل رہا تھا؟ فیروز صاحب نے گلے ملتے ہوئے پوچھا تو وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا اور انہیں کامران کے پرپوزل کے بارے میں بتانے لگے جبکہ وہاں سے وہ اٹھ آئی تھی. وہ باتیں کرتے کرتے اچانک رک کر انہیں دیکھنے لگا. اس کے یوں رکنے پر وہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگے. کیا بات ہے بابا؟ میں نوٹ کر رہا ہوں جب سے آپ جعفر انکل کے گھر سے آئے پریشان ہیں. انہوں نے نفی میں سر ہلایا. میں پریشان نہیں، بس کچھ سوچ رہا ہوں. مجھے بھی بتائیں آپ کیا سوچ رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا جعفر بھائی کے گھر میں کتنی رونق ہے. ہمارے گھر میں بھی سب کچھ ہے لیکن وہ رونق نہیں. میں سوچ رہا تھا کہ ان کے گھر کی رونق اپنے گھر لے آؤں. وہ کہہ کر ابراہیم کا منہ دیکھنے لگے. میں سمجھا نہیں بابا. وہ واقعی نہیں سمجھا تھا. میرا دل کرتا ہے ملائکہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جائے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ملائکہ کی شادی تم سے ہو جائے. یہ سب کچھ اس کے لیے اتنا اچانک اور سرپرائزنگ تھا کہ وہ کچھ کہے بغیر انہیں دیکھتا رہا. کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ اس کی مسلسل خاموشی اور چہرے پر چھائی حیرت نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا. بابا، ملائکہ کو یہاں لانے کے لیے یہ رشتہ قائم کرنے کی ضرورت تو نہیں. وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے. یہ رشتہ کافی ہے. کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ ان کے سنجیدہ انداز پر وہ مسکرایا. اب ایسی بھی کوئی بات نہیں. ملائکہ تمہیں پسند نہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں بابا. صرف اتنی سی بات ہے. میں نے ابھی شادی کے بارے میں سوچا نہیں. تو سوچ لو. منع کس نے کیا ہے؟ کیا ہو گیا بابا؟ پہلے تو کبھی آپ نے ایسی خواہش نہیں کی اور وہ بھی ملائکہ کے لیے. پہلے نہیں کہا اور اب کیوں کہہ رہا ہوں. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ ملائکہ کے پرپوزل آ رہے ہیں. آج تم نے خود دیکھا. ملائکہ کسی اور سے شادی کی صورت میں ہمارا اس پر کوئی حق نہیں رہے گا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ملائکہ صرف شکل کی ہی خوبصورت نہیں بلکہ عادات اور سوچ کی بھی اچھی ہے. تم نے سنا آج وہ کیا کہہ رہی تھی. تیسری اور اہم وجہ ملائکہ سے رشتہ کرنے کی صورت میں جعفر بھائی کے ساتھ میرا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا. اور چوتھی وجہ میں چاہتا ہوں میری نسل نیک عورت کے ہاتھوں پروان چڑھے. وہ جو غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا بات ختم ہونے پر بھی کتنی دیر تک ان کا چہرہ دیکھتا رہا. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ابراہیم؟ اس کی مسلسل خاموشی نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا لیکن وہ اب بھی کچھ نہیں بولا. اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھی. ملائکہ کو اپنی بہو بنانا میری بہت بڑی خواہش ہے کہہ کر انہوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے اب فیصلہ ان کی منشا کے مطابق ہوگا. اور وہی ہوا. کچھ دیر بعد وہ بولا. بابا اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو میں اس کا احترام کروں گا لیکن کیا؟ وہ بے صبری سے بولے. مجھے لگتا ہے ملائکہ مجھے پسند نہیں کرتی. وہ اس کی بات پر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے. یہ تمہیں کیوں لگا؟ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا. میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. اگر ہے بھی تو سامنے آ جائے گی. مجھے بس تمہاری رضامندی لینی تھی. جعفر بھائی کی طرف سے میں مطمئن ہوں. ان کے چہرے سے اطمینان چھلکنے لگا تو وہ شرارت سے انہیں دیکھنے لگا. دیٹس ناٹ فیئر بابا. اپنے بھائی کی طرف سے آپ مطمئن ہیں. میری طرف سے کیا بے اعتباری تھی؟ اس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے. بے اعتباری تو نہیں بس وہم سا تھا. وہم؟ اس نے حیران ہو کر دہرایا. ادھر آؤ. ان کے اشارے پر وہ متجسس ہو کر ان کے قریب آیا تو وہ آہستہ سے اس کے کان میں بولے. مجھے وہم تھا کہیں تم کیتھی میں انٹرسٹڈ نہیں تو نہیں. پہلے تو اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا. پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے انہیں دیکھا. سپوز بابا اگر میں سچ مچ کیتھی کو پسند کرتا اور اسے شادی کرنا چاہتا تو کیا آپ مان جاتے؟ وہ شرارتی انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا. میں تمہارا سر پھاڑ دیتا. وہ غصے سے بولے. ان کے جھنجھلائے ہوئے انداز پر اسے ہنسی آ رہی تھی. اب اس کی شرارت کو فیروز صاحب بھی سمجھ گئے تھے. ہاں ایک شرط پر مان جاتا. اگر وہ تمہاری خاطر اسلام قبول کر لیتی. ان کے کہنے پر اس کی ہنسی غائب ہو گئی اور اب کی بار فیروز صاحب کھل کر مسکرائے. ہر کوئی تمہاری ماں کی طرح نہیں ہوتا. ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا اور اب ان دونوں کے درمیان معنی خیز خاموشی بول رہی تھی. جعفر صاحب کی فیملی کے استقبال کے لیے وہ دونوں باہر آئے تھے. ان تینوں کو دیکھ کر فیروز صاحب نے بے ساختہ متلاشی نگاہوں سے ان کے پیچھے دیکھا. ملائکہ نہیں آئی؟ سلام دعا کے بعد انہوں نے جعفر صاحب سے پوچھا. آ رہی تھی لیکن نکلتے وقت اس کی دوست کا فون آ گیا تو وہ ادھر چلی گئی. علی بیٹا ملائکہ کا موبائل اس کے پاس ہے؟ جی. ذرا ملاؤ تو. علی نے نمبر پریس کر کے موبائل ان کی طرف بڑھایا. تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا. بڑے افسوس کی بات ہے بیٹا. میں نے خاص طور پر آپ کو انوائٹ کیا تھا. آج جب میں نے اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے کا آغاز کرنے کا لگا ہوں تو میری بیٹی کا یہاں ہونا لازمی تھا. ان کی بات کے جواب میں اس نے پتہ نہیں کیا کہا کہ وہ ہنس پڑے. چلو ٹھیک ہے میں علی کو بھیج رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں. انہوں نے مسکرا کر فون علی کی طرف بڑھایا. کیا کہہ رہی ہیں بجو؟
کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس کار ہے، وہ آ رہی ہے۔ ان کے کہنے پر وہ مسکرا کر ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زہ نصیب، یہ سفیدی کی جھنکار کہاں سے آ رہی ہے؟ ہنا نے ابرو اچکاتے ہوئے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ گھر سے آ رہی ہیں اور کہاں سے آؤں گی؟ تم یہ بتاؤ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلوایا؟ وہ ہینڈ بیگ صوفے پر رکھ کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ ایسے ہی تم سے ملنے کو دل کر رہا تھا۔ ہنا کے ہنسنے پر اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ اچھا بابا غصہ نہ ہو، بتاتی ہوں۔ اس کے سنجیدہ انداز پر ہنا کو اصل بات کی طرف آنا پڑا۔ تم نے کامران کے پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا؟ ملائکہ نے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ تم نے یہ پوچھنے کے لیے مجھے بلایا تھا؟ ہنا نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، بات کچھ اور ہے، پہلے تم جواب دو۔ پہلی بات کہ یہ ریجیکٹ ڈیڈی نے کیا ہے، اور اگرچہ ڈیڈی نہ کرتے تو میں کر دیتی، وجہ تم جانتی ہو۔ ہنا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہاری فیوچر پلاننگ میں شادی نام کی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے آسمان سے کوئی الگ ہی چیز تمہارے لیے اترے گی۔ ہنا کے جلے ہوئے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب ایسی بھی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں میری، بس وہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، مجھے اچھا لگنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے مجھے اس سے محبت ہونا چاہیے۔ چاہے اسے تم سے محبت نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو محبت ہوگی۔ ہنا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو مسکراتے ہوئے شاید اپنی ہی بات کو انجوائے کر رہی تھی۔ فراز کے بارے میں کیا خیال ہے اب تمہارا؟ اب اس کے ملائکہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ فراز کا یہاں کیا ذکر ہے کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ واٹ؟ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی تو ہنا اتنی سنجیدہ بات پر غیر سنجیدہ رد عمل دیکھ کر ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ بالکل، وہ بمشکل اپنی ہنسی قابو کرتے ہوئے بولی۔ یہ لطیفہ نہیں تو اور کیا ہے؟ فراز اور شادی، اور وہ بھی مجھ سے؟ میں سیریس ہوں ملائکہ۔ اسے سیریس دیکھ کر ملائکہ کو بھی اپنی ہنسی کنٹرول کرنی پڑی۔ تم فراز کی عادت جانتی ہو ہنا، اسے مذاق کرنے کی عادت ہے۔ وہ پہلے بھی مجھ سے ایسا کہہ چکا ہے اور میرا جواب بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ میں جانتی ہوں فراز کو مذاق کی عادت ہے، لیکن اس بار وہ سنجیدہ ہے۔ تم جانتی ہو اگر مجھے اس کی باتوں میں سچائی محسوس نہ ہوتی تو میں کبھی رسماً بھی تم سے بات نہ کرتی۔ ہنا بات کرتے ہوئے بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا فراز نے تم سے ایسا کہا ہے؟ ہاں، وہ تم سے یہ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کا خیال تھا تم اسے سیریس نہیں لوگی۔ اب کی بار ملائکہ کچھ نہیں بولی بلکہ پرسوچ انداز میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ہنا اٹھ کر اس کے قریب آ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما تو ملائکہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم فراز کے ساتھ شادی کے لیے فوراً ہاں کر دو، لیکن میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ تم اس کے بارے میں سوچو ضرور، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکتے ہو۔ وہ کتنی دیر تک ہنا کو دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس لے کر نظریں ہٹا لی۔ میں نے کبھی فراز کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ میں جانتی ہوں، اس لیے تو کہہ رہی ہوں سوچو اور اسے دوسرے لوگوں کی طرح بلا وجہ ریجیکٹ نہ کرنا، کیونکہ دنیا میں چاہنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ اسے سوچنے کا وقت دے کر وہ اٹھ گئی تھی، جبکہ وہ اب تک حیران تھی۔ فراز نے کئی بار اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن پہلی ملاقات میں اس کا جو امیج بنا تھا، اس کی وجہ سے اس نے کبھی اسے سیریس نہیں لیا۔ اس نے اضطرابی انداز میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں چلانا شروع کر دی۔ آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا اور اپنے پیچھے دروازے سے اندر داخل ہوتے فراز کو دیکھ کر وہ کچھ سیکنڈ کے لیے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ وہ بھی بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ جانچ رہا ہو۔ تبھی ہنا ٹرالی کے سٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ تم کیا اسٹیچو بنے دروازے میں کھڑے ہو؟ اندر آؤ۔ ہنا کی آواز پر فراز مسکرا دیا تھا، جبکہ ملائکہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے فراز کو بلایا ہے، ہنا کہہ کر سامنے بیٹھ گئی تو ملائکہ نے سامنے کھڑے فراز کو دیکھا۔ مینوں ادھر ہی سہیلیاں بڑیاں زہر لگ دیاں، ہنا وغیرہ وہی بندہ پوچھے تو پہلے اس سے بات کر لے، اگر تو وہ انٹرسٹیڈ ہے تو تم ملاقات کرا دے۔ بلالا تو پہلے ہی سارے پکیاں پلاننگاں کر کے بیٹھی ہوئی، وہ گھر سے کچھ سوچ کے آئی ہے، گھر والوں کو کچھ کہہ کے آئی ہے، تیری اگے اپنی نہیں سیدھی۔ خیر چلیں پڑھتے ہیں آگے۔ جو ہنا نے مجھ سے کہا وہ تم نے اسے کہنے کو کہا تھا؟ اس نے صرف سر ہلایا تھا۔ ویسے تو تم بڑی باتیں کرتے ہو، خود نہیں کہہ سکتے تھے؟ میں ڈر رہا تھا کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، اور میں تو ابھی بھی ڈر رہا تھا کہ اندر داخل ہوتے کہیں سے کوئی گملہ، کوئی جوتا میرا استقبال نہ کر رہا ہو۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی تھی اور اس کی مسکراہٹ نے جیسے اسے حوصلہ دیا۔ کیوں اب ڈر نہیں لگ رہا؟ یہ سب کچھ ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات پر ایک دم آگے بڑھا اور وہ دو زانوں ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ حیران ہوئی، پھر گھبرا کر پہلے ہنا کو اور پھر اسے دیکھا۔ زمین سے اٹھو فراز، یہ کیا حرکت ہے؟ اب کہ وہ ناگواری سے بولی۔ پہلے میری بات سنو، میں تمہیں اب سے پسند نہیں کرتا، بلکہ تب سے کرتا ہوں جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ مجھے تمہاری شکل ہی نہیں، تمہاری ہر بات اچھی لگتی ہے۔ میں نے کئی بار اپنے دل کو بات تمہیں بتانا چاہی، لیکن تم نے اسے مذاق سمجھا۔ میں نے بھی تمہاری ناراضگی کی وجہ سے کھل کر اظہار نہیں کیا، لیکن اس دن جب مجھے پتہ چلا کہ کامران تمہارے لیے پرپوزل بھیج رہا ہے تو مجھے ایک دم یہ احساس ہوا کہ میں تمہیں کھو دوں گا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا ملائکہ۔ اس کا لہجہ اور آنکھیں دونوں اس کے لفظوں کی ترجمانی کر رہی تھی۔ ہنا اور فراز دونوں منتظر نظروں سے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی سنجیدہ صورت دونوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ اچانک وہ کھل کر مسکرا دی اور فراز کی جیسے اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ یاہو! وہ ایک دم خوشی سے نعرہ لگاتا ہوا اٹھا تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے
ابھی ہاں نہیں کی وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تو فراز کے بھنگڑے کو سٹاپ لگ گیا۔ ملائکہ بس یار اب ہاں کر دو۔ اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر ہنا کو ترس آ گیا تھا۔ رضامند تو وہ ہو ہی گئی تھی، فراز کو وہ پچھلے 3 سالوں سے جانتی تھی، اتنا تو سمجھتی تھی کہ فراز برا انسان نہیں، لیکن تنگ کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اس کے ہینڈ بیگ میں رکھا موبائل بجنے لگا۔ علی کا فون ہے، اس نے اسکرین دیکھ کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے آتی ہوئی آواز سن کر وہ حیران ہوئی۔ آئی ایم سوری چاچو، میں آتی ہوں، وہ شرمندہ بولی۔ نہیں علی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس کار ہے، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ فون بند کر کے وہ کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ چاچو کا فون تھا، ان کے گھر قرآن خوانی ہے، انہوں نے مجھے بلایا تھا لیکن تمہارے چکر میں گئی ہی نہیں، اب مجھے جانا ہے۔ وہ ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکا کر باہر کی طرف مڑی اور وہ دونوں اس کے پیچھے بھاگے۔ ملائکہ مجھے زندگی کی نوید تو دیتی جاؤ۔ فراز کی آواز پر وہ ایک دم رکی اور پھر پلٹی، اور وہ صرف مسکرائی تھی اور فراز کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ ہنا نے مسکرا کر فراز کا کندھا تھپ تھپا کر اسے شاباش دی تھی۔ ملائکہ اپنے کزن کو میرا خاص سلام دینا۔ ہنا کی بات پر وہ مسکرا کر سر ہلاتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ خوبصورت براؤن گیٹ کے سامنے گاڑی لاک کر کے اس نے سر اٹھا کر پرشکوہ عمارت کو دیکھا اور پھر نیم پلیٹ کو جہاں ابراہیم پیلس لکھا تھا۔ بیل دینے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ گیٹ کو تھوڑا سا دھکیل کر اندر آ گئی۔ سامنے دور پھیلے سبزہ اور چار دیواری میں لہلہاتے گلاب کے پھولوں کی کیاریاں عجیب بہار دکھا رہی تھی۔ 2 سٹیپس کے بعد چھوٹا سا کوریڈور تھا جس کے دونوں اطراف پوائنٹس تھے اور منقش لکڑی کا خوبصورت دروازہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اے سی کی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اندر کی آرائش باہر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی سب سے پہلی نظر فیروز صاحب پر پڑی تھی جو شاید اس کے استقبال کے لیے ہی آ رہے تھے۔ السلام علیکم چاچو۔ جیتی رہو بیٹا، لیکن میں تم سے ناراض ہوں۔ سوری چاچو۔ اس نے ایک دم معصوم سا چہرہ بنا کر اپنے دونوں کان چھوئے۔ اس کی ادا اتنی پیاری تھی کہ ساری ناراضی جو تھی بھی مصنوعی وہ بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے بے ساختہ اسے ساتھ لگا لیا۔ میں اپنی بیٹی سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا، تھینک گاڈ، وہ مسکرا کر بولی۔ سب سے پہلے تو نیا گھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو، دوسرا آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، تمہیں پسند آیا؟ انہوں نے اشتیاق سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بہت، اتنا پسند ہے کہ دل چاہتا ہے یہیں رہ جاؤں۔ اس کی بات پر انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی بلکہ لاؤنج کی سیٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی۔ باقی سب کہاں چاچو؟ اس کے پوچھنے پر وہ اسے بازو کے حلقے میں لے کر اندر آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں قرآن خوانی ہو رہی تھی، حافظ سے قرآن بلائے ہیں، پڑوس سے لیڈیز بھی آئی ہیں، وہ تو جا چکی ہیں، علی، جعفر بھائی، نشابہ بھابی، ابراہیم اندر ہے، لیکن تم آؤ پہلے ہم گھر دیکھتے ہیں۔ وہ اسے لے کر گھر دکھانے لگے اور وہ گھر کو اور اس کی آرائش دیکھ کر حقیقتاً متاثر ہوئی تھی۔ چاچو سب بہت خوبصورت ہے، وہ صوفے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو مسکرا دیے۔ تمہیں پسند آ رہا ہے نا؟ بہت۔ وہ اب سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ ملائکہ نے بغور دیوار پر لگی مختصر تصویروں کو دیکھا۔ ہر سیڑھی کے ساتھ دیوار پر ایک تصویر تھی۔ سارے گھر کی چیزوں اور سجاوٹ سے پسند کرنے والے کی خوش ذوقی کا اندازہ ہو رہا تھا اور اس نے اپنی سوچ کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ یہ سب ابراہیم کی چوائس اور آئیڈیا، حالانکہ میں اس گھر کی ہر چیز تمہاری پسند سے لینا چاہتا تھا لیکن میں نے جب بھی تمہیں بلوایا تم آئی ہی نہیں۔ وہ ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئے۔ میں نے سوچا ضروری تو نہیں جیسے میں ملائکہ کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں وہ بھی مجھے ویسے ہی پیار کرے۔ اب کہ وہ تیزی سے ان کی طرف مڑی۔ ایسا کیوں کہا آپ نے چاچو؟ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور یہ سچ تھا، اس کو ماں باپ کی طرف سے صرف یہی تو ایک رشتہ ملا تھا اور خون تو پھر خون کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کی اتنی سنجیدہ شکل دیکھ کر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ تو پھر کیا تم مجھ سے ناراض تھی؟ ابراہیم سے تو کوئی ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ابراہیم سے کوئی ناراض نہیں ہو سکتا؟ اس کے سوال پر وہ یکدم چونکے۔ اس سے پہلے وہ اس سے مزید کچھ پوچھتے دائیں طرف بنے کمپیوٹر روم کا دروازہ کھلا اور ان دونوں نے ایک ساتھ اس طرف دیکھا جہاں سے ابراہیم نکل رہا تھا۔ ان دونوں کو وہاں دیکھ کر پہلے وہ حیران ہوا، پھر فیروز صاحب سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں ملائکہ تک گئیں اور کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں اور پھر وہ سنبھل کر مسکرایا تھا۔ ہیلو۔ اس کے ہیلو کے جواب میں اس نے بھی ہیلو کہا تھا لیکن بہت دھیمی آواز میں۔ ابراہیم کو صرف اس کے ہونٹوں کی جنبش سے اندازہ ہوا۔ آپ بہت لیٹ آئی ہیں، بابا کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا 2 قدم آ گیا تو ملائکہ کو محسوس ہوا اس کا قد کافی لمبا ہے۔ ملائکہ تمہاری وجہ سے نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ تم سے ناراض تھی۔ فیروز صاحب کے کہنے پر جہاں ابراہیم حیران ہوا تھا وہیں ملائکہ کنفیوز ہو گئی۔ اسے فیروز صاحب سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے ابراہیم کے منہ پر یہ سب کہہ دیں گے۔ مجھ سے؟ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر فیروز صاحب کو دیکھا۔ لیکن کیوں؟ وہ اب ملائکہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو تم ملائکہ سے پوچھو اور اسے باقی گھر بھی دکھا دو، میں ذرا نیچے مہمانوں کو دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ ان دونوں کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر نیچے اتر گئے جبکہ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے رہے اور اس خاموشی کو ابراہیم نے توڑا۔ آپ کیوں ناراض ہیں مجھ سے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ نہیں، کچھ تو بات ہے، میں نے بھی محسوس کیا تھا آپ مجھے اگنور کرتی ہیں۔ میں سمجھا شاید پہلی بار ملے ہیں اس لیے، لیکن آپ تو ناراض ہیں۔ ملائکہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، کتنا بھولا بن رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں تلملائی۔ آپ کو نہیں پتا میں کیوں ناراض ہوں؟ مجھے کیسے پتا ہوگا، ناراض تو آپ ہیں۔ جب آپ اردو سمجھ سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں تو آپ نے اس دن بتایا کیوں نہیں؟ اس کی ناراضگی کی وجہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ آپ اتنی سی بات کے لیے ناراض ہیں؟
یہ اتنی سی بات نہیں، کسی کو دھوکہ دے کر اس کی پرسنل باتیں سننا ایٹیکیٹس میں نہیں آتا۔ ابراہیم نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، وہ جو ناراضگی سے منہ پھلائے دیوار پر لگے کلاک کو دیکھ رہی تھی۔ برا لگنے کے باوجود وہ مسکرا دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ آپ نے مجھ سے اردو میں سوال کیا تھا؟ کیا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے اردو آتی ہے؟ اس کا سوال ہی ایسا تھا کہ وہ جواب نہیں دے سکی۔ اور میں نے جان بوجھ کر آپ کی باتیں نہیں سنی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی فرینڈ مذاق کر رہی تھی۔ میرا مقصد آپ کی فیلنگز ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، لیکن اگر پھر بھی آپ ہرٹ ہوئی ہیں تو سوری، میں آئندہ کبھی آپ سے انگلش میں بات نہیں کروں گا۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کی آواز مسکرانے لگی۔ لاکھ ناراضی ہونے کے باوجود ملائکہ کو دل میں ماننا پڑا کہ یہ بندہ کافی مہذب ہے۔ اسے شرمندہ دیکھ کر ابراہیم نے خود ہی بات بدل دی۔ چلیں آپ کو گھر دکھا دوں۔ وہ چلتے ہوئے ٹیرس پر نکل آئے۔ باہر شام کی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ تیز ہوا نے اس کے کھلے بالوں کے ساتھ اٹکھیلیاں شروع کر دی تھی۔ اس نے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے ابراہیم کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے سامنے دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ کا لان بہت خوبصورت ہے، اس نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ بابا کو بھی گارڈننگ کا بہت شوق ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ آپ دونوں ادھر ہیں؟ میں کب سے آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچانک علی بولتا ہوا ان کے قریب آیا۔ کھانا تیار ہے، چاچو بلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی، جبکہ علی اور وہ باتیں کرتے ہوئے پیچھے آ رہے تھے۔ جعفر صاحب کی فیملی کو سی آف کر کے وہ لاؤنج میں آ گئے، جبکہ فیروز صاحب کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ ٹی وی پر نیوز دیکھنے میں مصروف تھا۔ ان کے قریب بیٹھنے پر اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آسماں اندر ہے؟ ان کے پوچھنے پر اس نے کچن کی طرف دیکھا۔ لاؤنج سے کچن کا اندر کا منظر بالکل صاف دکھائی دیتا تھا۔ صاف ستھرا کچن اس بات کا ثبوت تھا کہ وہاں کام ختم کر کے وہ اپنے کوارٹر میں جا چکی ہے۔ میرا خیال ہے وہ اپنے کوارٹر میں جا چکی ہے۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ ہاں، تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے، سوچ رہا تھا تھوڑی چائے پی لوں۔ میں بنا دیتا ہوں۔ اس کے اٹھنے سے پہلے انہوں نے اس کا بازو تھام کر اسے روک دیا۔ سارے دن کے مصروفیت تھکے ہوگے، رہنے دو۔ ان کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں بابا، میرا خود بھی چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے، اور ویسے بھی لندن میں آپ کو چائے یا کافی بنا کر میں ہی دیتا تھا، وہاں تو کوئی میڈ نہیں تھی۔ اس کی بات پر انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ایڈا سگڑ بچہ، منڈا، سوری بچہ نہیں، بچہ کہہ کے توہین نہیں کرتی میں ابراہیم کی۔ ہمارے والا تو ابھی نا چھوٹا سا ہے، لیکن چھوٹا ہوتا ہے بہت بڑی پونچی شے ہے وہ ابراہیم جو ہمارا۔ اچھا جی۔ جب وہ چائے لے کر آیا تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ اس نے بہت آہستگی سے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں یار، مجھے لے کر تم اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ ان کے کہنے پر اس نے قدرے ناراضگی سے ان کو دیکھا۔ آپ کو شاید مجھ سے اتنا پیار نہیں، لیکن میری زندگی کا دائرہ آپ کے گرد ہی گھومتا ہے۔ آپ کو کچھ ہو یہ خیال ہی میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے، آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں۔ اور اس بات کا تو انہیں بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ ابراہیم ان سے کتنا پیار کرتا ہے، اور ابراہیم بھی جانتا تھا کہ ان کی جان اسی میں بسی ہے۔ ایک تو تم فوراً چھوٹے بچوں کی طرح ناراض ہو جاتے ہو۔ گرو اپ یار، اب تو تمہاری شادی ہونے والی ہے، تمہاری بیوی کہاں برداشت کرے گی کہ تم باپ سے رومیو جولیٹ والی محبت کرو۔ ان کا لہجہ شرارت لیے ہوئے تھا، لیکن وہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں تمہاری شادی ہو جائے تاکہ مجھے تو کچھ ریلیف ملے۔ ابراہیم نے شوقی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے کہہ کر اپنا کپ اٹھا لیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا، جو چائے بناتے ہوئے الفاظ ترتیب دے رہا تھا کس طرح ملائکہ کی بات کرے، وہ کہیں درمیان میں رہ گئی۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، میں جعفر بھائی سے تمہاری اور ملائکہ کی شادی کی بات کرنے والا تھا، اب اگر تمہاری مرضی نہیں تو ٹھیک ہے۔ اب کی بار انہوں نے کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ابراہیم نے تیزی سے ان کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اپنی چائے ختم کر کے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اوکے میں چلتا ہوں، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اور وہ جو انتظار کر رہا تھا کہ مزید کچھ انہیں کہیں گے، انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ بابا، اس کی آواز پر وہ رک گئے۔ آپ نے تو کہا تھا آپ چاہتے ہیں کہ میری شادی ملائکہ سے ہو۔ اس کی بات پر ان کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جسے کہہ رہے ہو اب آیا نا اونٹ پہاڑ تلے۔ لیکن ابھی تو تم نے کہا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ملائکہ سے نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جلدی جلدی بولا۔ تو کیا تمہیں ملائکہ پسند ہے؟ جی، وہ تیزی سے بولا تو وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑے۔ میں بھی تمہارا باپ ہوں بیٹا، اگر سیدھی طرح پوچھتا تو تم نے آئیں بائیں شائیں کرنا تھے۔ پھر کیا خیال ہے کل جعفر بھائی کے گھر نہ چلیں؟ مرضی ہے آپ کی، وہ کہتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، لیکن اپنے کمرے کی طرف آتے آتے اس کے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ آج سے پہلے زندگی بڑی سیدھی ڈگر پر چل رہی تھی۔ لندن کی مصروف بھاگتی زندگی میں کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ پیار، شادی کے بارے میں سوچا جائے۔ اس چھوٹی عمر میں ماں کے بعد زندگی بہت مشکل اور تنہا ہو گئی تھی، اور اسی خلانے سے تنہائی پسند بھی بنا دیا۔ لیکن باپ کے وجود میں اسے تحفظ، دوست اور پیارا بھائی باپ ہر رشتہ ملا۔ انہوں نے اس کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، اور ان کی اس قربانی کا وہ دل سے احترام کرتا تھا۔ احترام کے ساتھ وہ ان سے بے حد پیار بھی کرتا تھا۔ ان کا رشتہ باپ بیٹے سے زیادہ دوستی پر مبنی تھا۔ اسکول کالج لائف میں وہ ذہین اسٹوڈنٹ تھا۔ اسکول میں اس کی دوستی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں سے تھی، لیکن کالج لائف میں آ کر لڑکیوں کی دوستی کا انداز ہی بدل گیا۔ وہ آزاد معاشرہ تھا جہاں حدود و قیود کا کوئی خیال نہ تھا۔ پہلے اس کی ماں اور پھر باپ نے ایسی تربیت کی کہ وہ اپنی تربیت کی وجہ سے، اپنے انداز کی وجہ سے اور اپنی شکل کی وجہ سے سب سے نمایاں نظر آتا تھا، اور یہی بات صنف مخالف کو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ لیکن اس ماحول میں رہ کر بھی اس نے اپنی حد پار نہیں کی۔
اگر کسی لڑکی سے دوستی کی تو وہ کہتی تھی یہ اس کی بچپن کی دوست، اور یہ دوستی بھی اس لیے قائم تھی کہ وہ وہاں کی عام لڑکیوں کی طرح نائٹ کلب، ڈرنک، اسموکنگ کی لت میں مبتلا نہیں تھی۔ جس طرح وہ مختلف تھا اس طرح وہ بھی مختلف تھی۔ اور جہاں تک ملائکہ کی بات تھی، جب وہ پہلی بار پاکستان آیا تب نہ اس نے شادی کے بارے میں سوچا تھا، نہ ایسا ارادہ تھا۔ وہ صرف اپنے باپ کی خوشی کے لیے یہاں آیا تھا۔ جب اچانک فیروز صاحب نے اپنی خواہش اس کے سامنے رکھ دی تو پہلے وہ ان کی خواہش سن کر حیران رہ گیا اور پھر اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ لیکن آج جب وہ نہیں آئی تو فیروز صاحب کا پریشان ہونا دیکھ کر اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ ملائکہ اس کے باپ کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ اور جب وہ آئی تو پہلی بار اس نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ سفید لان شرٹ کے ساتھ سفید ٹراؤزر، بڑا سا دوپٹہ، کالے کھلے بالوں کے ساتھ وہ پہلی بار اسے بہت خاص لگی، اور اس نے فیصلہ کر لیا شادی تو اسے کرنی ہے، تو کیوں نہ اسے اپنے باپ کی پسند کو اولویت دی جائے۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو آنکھیں بند کرتے جو چہرہ نظر آیا، اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا جب کوئی لڑکی یوں رات کے اس کی بند آنکھوں کے پیچھے آ کر مسکرائی تھی۔ اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اب بھی وہی چہرہ تھا، تھوڑا سا ناراض، اپنے خوبصورت ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے چہرے سے ہٹاتے ہوئے، اور اب کی بار وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا۔ سب سے زیادہ بورڈ سر نصیر کرتے ہیں، وہ جو بھی لیکچر دیتے ہیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، ویسے بھی عقل کی ساری باتیں تمہارے سر سے گزر جاتی ہیں۔ فراز کی دہائی پر ملائکہ نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اگلی کلاس ان تینوں کی فری تھی، اس لیے وہ باہر لان میں بیٹھ گئے۔ وسیع گراؤنڈ میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹ کے گروپ بیٹھے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہینا کو مسلسل خاموش دیکھ کر ملائکہ کو اسے ٹوکنا پڑا۔ کچھ نہیں، وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ کچھ تو ہے، میں بھی صبح سے نوٹ کر رہا ہوں، تم چپ ہو۔ فراز کے کہنے پر اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ میں دراصل کامران کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیوں؟ اس کے کہنے پر ان دونوں نے ایک ساتھ اسے گھورا۔ یار جب سے اس کے پیرنٹس تمہارے گھر سے ہو کے آئے تب سے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا، یہ نہ ہو کہ اس نے خود کو کچھ کر نہ لیا ہو۔ دیکھو ہینا، اس شخص کے بارے میں بات کر کے ماحول میں تلخی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو پسند کرنا یا کسی سے شادی کرنا آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، آپ کسی کو اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، اور خاص طور پر کامران جیسے لوگ۔ غصے کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بات کے اختتام پر اس کی نظر فراز پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں غصے میں تم کتنی خوبصورت لگتی ہو۔ وہ جو غصے میں سے دیکھ رہی تھی ایک دم مسکرا دی۔ اچھا یہ بتاؤ امی ابا کو تمہاری طرف کب بھیجوں؟ فراز کے سوال پر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ مجھے جلدی نہیں، ڈر لگتا ہے، یہ نہ ہو کوئی اور تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ڈیڈی، میری مرضی کے بغیر تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے نا، اور ابھی نہ تمہاری ایجوکیشن کمپلیٹ ہے نہ میری، نہ تمہارے ڈیڈی مانیں گے اور نہ میرے، سو اس بات کو بھی یہیں رہنے دو۔ بے شک تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوراً شادی ہو جائے، لیکن منگنی تو ہو سکتی ہے نا، کم از کم کوئی ڈر یا اندیشہ تو نہیں رہے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ تائیدی نظروں سے ملائکہ کو دیکھنے لگا۔ اچھا بابا تم تو پیچھے پڑ جاتے ہو، پہلے میں مما سے بات کروں گی پھر، اور جب تک میں نہ کہوں تم اپنے ممی ڈیڈی سے کوئی بات نہ کرنا، اوکے؟ وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ تبھی اس کے موبائل کی بیل بجی، نمبر دیکھ کر اس نے موبائل آف کر دیا۔ وہ تینوں آج کے لیکچر کو ڈسکس کرنے لگے، تبھی بیل دوبارہ بجی۔ ملائکہ اور ہینا نے دونوں نے اسے گھورا تو اس نے موبائل دوبارہ آف کر دیا۔ کون ہے؟ کوئی نہیں، ہینا کے پوچھنے پر اس نے جواب دیا۔ ٹھیک 3 منٹ بعد پھر بیل ہوئی تھی، اور اب کی بار ملائکہ نے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اسکرین پر صالحہ کا نام تھا۔ صالحہ؟ ملائکہ نے ابروچ کا کر اسے دیکھا۔ تمہاری کزن ہے نا، بات کرو، فون کیوں کاٹ رہے ہو؟ ملائکہ نے فون آن کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے سنے بغیر موبائل آف کر دیا۔ فون کیوں بند کیا؟ تمہاری وجہ سے۔ کیوں؟ ملائکہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں سمجھا تمہیں جیلس ہوگی۔ کیوں؟ میرا کہ دماغ خراب ہے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا۔ ہینا نے اس کا موڈ خراب ہوتے دیکھا تو بات ہی پلٹ دی۔ کچھ دیر بعد فراز اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا، اور وہ اور ہینا بھی اپنی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ایک بات پوچھوں ملائکہ، کیا واقعی فراز کی گرل فرینڈ سے تمہیں جیلسی نہیں ہوتی؟ نہیں، اس نے بالکل سیدھا جواب دیا۔ ہینا نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر دوبارہ ایک سوال کیا۔ کیا صالح سے بھی نہیں؟ کیوں؟ صالح سے مجھے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بات دشمنی کی نہیں، بات یہ ہے کہ صالح فراز کی کزن ہے، اور وہ دوسرا، فراز کی امی فراز کی شادی صالح سے کروانا چاہتی ہیں، اور سب سے بڑی بات صالح فراز کو اس رشتے سے پسند بھی کرتی ہے، اور یہ بات ہمارے علاوہ فراز بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ہینا کی بات پر ملائکہ کتنی دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جبکہ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ مائی ڈیئر فرینڈ، اپنی ذات پر بھروسہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ فراز کی گرل فرینڈز آج کی نہیں پہلے کی ہیں۔ اس نے خود تمہارے سامنے کہا تھا کہ وہ میرے کہنے پر سب دوستیاں ختم کر دے گا، اور جہاں تک صالح کی بات ہے، فراز یہ جانتا ہے کہ صالح اسے پسند کرتی ہے، اس کی ممی کی کیا خواہش ہے، لیکن اب ان سب کے باوجود اس نے مجھے پرپوز کیا، تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہینا نے گہرا سانس لے کر جیسے اس کی تائید کی تھی۔ آج فراز نے اسے جو کہا اس وقت تو سرسری انداز میں کہہ کر اس نے بات ختم کر دی، لیکن اب وہ سنجیدگی سے فراز کی کہی ہوئی بات کو سوچ رہی تھی۔ اس نے فراز کو اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کامران کی طرح ڈیڈی فراز کے لیے بھی انکار کر دے۔ فراز کی پسند اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت اس کی زندگی میں اپنے باپ کی تھی۔ اس لیے چاہتی تھی کہ اپنی نئی زندگی کی شروعات ڈیڈی کی خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کرے۔ اب اسے مناسب وقت کا انتظار تھا جب وہ مناسب الفاظ کے ساتھ اپنی بات انہیں سمجھا سکے۔
وہ بڑی پریشانی کے عالم میں آفس سے نکلے تھے اور اسی حالت میں گھر میں داخل ہوئے، لیکن ڈرائنگ روم میں آتی کہکوں کی آوازوں پر ان کی پریشانی حیرت میں بدلی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی فیروز صاحب کے مسکراتے پرسکون چہرے کو دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے۔ ان پر پہلی نظر نوشابہ کی پڑی۔ لے آپ کے بھائی صاحب بھی آ گئے۔ فیروز صاحب نے گردن گھما کر دیکھا، تب تک وہ کمرے کے اندر آ چکے تھے۔ فیروز، مجھے تم سے اس بچپنے کی امید نہیں تھی۔ جانتے ہو میں تمہارا فون سن کر کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے نوشابہ کے ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ ان کی بات پر فیروز صاحب مسکرا دیے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں بھائی صاحب، مجھے جو بات کرنی تھی اس کے لیے میں شام کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آپ کا اسے فون کر کے بلانا پڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے۔ ان کی آنکھوں اور آواز دونوں میں شرارت تھی۔ یہ گدھا شروع سے ایسے شرارتیں کر کے اماں ابا کو پریشان کیا کرتا تھا۔ وہ ساتھ بیٹھی نوشابہ کو بتا رہے تھے، جو ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بیگم ذرا چائے تو پلوائیں، جعفر صاحب نے نوشابہ سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی فیروز صاحب نے انہیں روک دیا۔ بھابھی ایک منٹ، مجھے جو بات کرنی ہے اس میں آپ کی موجودگی ضروری ہے۔ بھائی صاحب آپ سے کچھ مانگنا تھا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ابراہیم بہت اچھا، بہت نائس بچہ، آج کل کے لڑکوں سے بالکل ہٹ کر۔ آئی ریئلی لائک ہم۔ جعفر صاحب کی بات سن کر وہ بے ساختہ خوش ہو گئے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابراہیم واقعی آج کل کے لڑکوں سے بالکل بہت مختلف ہے۔ ساڈا ابراہیم بھی بہت مختلف ہے۔ کوئی 5 منٹ ہوتے نہ کوئی کسی کو کلا چھڑ دو نا تو طبیعت واش کر کے رکھ دے۔ اچھا جی، لندن کی اتنے آزاد ماحول میں رہنے کے باوجود شراب تو دور کی بات، اس نے کبھی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کی صاف ستھری زندگی کا میں گواہ ہوں۔ اس میں ہر وہ خوبی ہے جو نیک شریف مسلمان میں ہونی چاہیے۔ ان کی اتنی تفصیل پر وہ دونوں میاں بیوی کافی حیران ہوئے۔ جعفر صاحب ہنس پڑے تھے۔ فیروز، کسی کو جاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے، جبکہ ابراہیم تو پھر میرا ہی خون ہے۔ ان کی بات پر فیروز صاحب کے چہرے پر واضح طور پر اطمینان نظر آیا۔ میں بہت سال اپنے وطن سے اور اپنوں سے دور رہا ہوں، لیکن اب میری خواہش ہے نہ صرف اپنوں میں رہنے کی بلکہ اسی زمین میں دفن ہونے کی بھی ہے۔ میں ابراہیم کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بیوی کے لیے میں آپ سے ملائکہ کو مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ بغور دونوں کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ دونوں ہی حیران تھے۔ اگلے ہی پل جعفر صاحب ہنستے ہوئے ان کے گلے لگ گئے۔ اتنی سی بات کہنے کے لیے تم نے اتنی دیر لگا دی؟ وہ الگ ہو کر بولے۔ پاگل، مجھے اور کیا چاہیے کہ میری بیٹی کسی ایسے گھر میں ایسے لوگوں کے درمیان جائے جو اسے مجھ سے زیادہ پیار کرے۔ ملائکہ میری جان ہے، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، تم میری جان کو مجھ سے زیادہ پیار کرو گے۔ شدت جذبات سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا، جبکہ اپنی اتنی بڑی خواہش کی تکمیل پر فیروز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بھائی صاحب، میں کبھی آپ کو نا امید نہیں کروں گا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں اور ابراہیم ملائکہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے فیروز۔ پھر انہوں نے نوشابہ کی طرف دیکھا۔ او بھابھی، ابھی اپنی خوشی میں بھول ہی گیا، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ فیروز صاحب کے پوچھنے پر جعفر صاحب نے بھی مڑ کر نوشابہ کو دیکھا، جو مسکرا رہی تھی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ بھلا میں کیوں اعتراض کروں گی؟ ابراہیم سے اچھا بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ ان کی بات پر وہ دونوں کھل کر مسکرائے تھے۔ چلیں بیگم، اسی خوشی میں چائے کے ساتھ کچھ میٹھا بھی کھلا دیں۔ ٹرالی میں لوازمات سجاتے ہوئے وہ ملائکہ اور ابراہیم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ملائکہ کے رشتے اب سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے آ رہے تھے، اور شاید کئی ابراہیم سے بہتر بھی تھے، لیکن ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہ ٹال دیتے۔ جعفر کو ہمیشہ یہی لگتا کہ ملائکہ بھی بہت چھوٹی ہے، لیکن آج صرف بات ہوئی تھی اور جعفر نے ہاں کر دی تھی۔ نہ سوچنے کا وقت لیا، نہ کچھ اور دیکھا، صرف یہی کہ فیروز کا بیٹا ہے۔ شاید قسمت اسے ہی کہتے ہیں۔ انہوں نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور اچانک ان کی سوچ ملائکہ کی طرف گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ جعفر چھوٹی سی چھوٹی چیز اس کی پسند سے لیتے تھے، اور آج اتنا بڑا فیصلہ جس کا تعلق اس کی پوری زندگی سے تھا، انہوں نے اسے پوچھے بغیر کر دیا تھا۔ بظاہر تو اسے فیصلے میں کوئی خامی نہیں تھی، لیکن ملائکہ کو کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ماما، ان کی سوچوں سے باہر علی کی آواز نے نکالا۔ ڈیڈی بلا رہے ہیں آپ کو۔ وہ ٹرالی سے کیک کا پیس اٹھاتے ہوئے بولا۔ تمہیں پتہ ہے فیروز کیوں آئے ہیں؟ نوشابہ مسکرائی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ ابراہیم کے لیے ملائکہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، اور علی کو زبردست اچھو لگا، حتیٰ کہ نوشابہ کو گھبرا کر اس کی پشت کو ملنا پڑا۔ وہ تیزی سے فریج کی طرف بڑھا اور بوتل نکال کر منہ سے لگا لی۔ حواس بحال کر کے اس نے دوبارہ ماں کی شکل دیکھی۔ اور ڈیڈی نے ہاں کر دی؟ انہوں نے اگلی خبر سنائی، لیکن اب کی بار اسے پہلے کی طرح دھچکا نہیں لگا، بلکہ بے حد خوشی ہوئی تھی۔ لیکن اپنے تاثرات ظاہر کرنے سے پہلے اس نے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی۔ کیا آپ کو ڈیڈی کا فیصلہ صحیح نہیں لگا؟ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کیا۔ آئی تھنک ابراہیم بھائی از دا بیسٹ چوائس فار بجو۔ میرے خیال میں ابراہیم بھائی بجو کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ نوشابہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر کھل کر مسکرا دی۔ وہ نوٹ سامنے پھیلائے پین کا کونا دانتوں میں دبائے پرسوچ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی، جب دستک دے کر علی اندر داخل ہوا۔ بزی ہو؟ ہوں تو، لیکن تم کیا پوچھ رہے ہو؟ ایک بات کرنا تھی۔ ہاں کہو۔ فائل میں لکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تو علی کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہارا ایک پرپوزل آیا۔ علی کے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ اس کی بے نیازی پر علی کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی اگلی بات اس کی بے نیازی توڑنے کے لیے کافی ہے۔ جانتی ہو کس کا ہے؟ اس نے اسی بے نیازی سے سرنفی میں ہلایا۔
ابراہیم بھائی کا پرپوزل ہے۔ اب کی بار اس کا نہ صرف قلم تھما بلکہ اس نے سر اٹھا کر علی کا چہرہ دیکھا جہاں مذاق کی رمق تک نہیں تھی بلکہ دبی دبی خوشی کے ساتھ شرارت بھی تھی۔ جب کتنی دیر تک ملائکہ نے کوئی رسپانس نہ دیا تو علی نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کیا ہوا بجو، خوشی کے مارے تمہیں تو سختہ ہی ہو گیا ہے۔ اس کے کہنے پر ملائکہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ اسے واقعی سختہ ہو گیا تھا لیکن خوشی کے مارے نہیں بلکہ حیرت کی وجہ سے، جبکہ علی اپنی ہی دھن میں تھا۔ ویسے مجھے ابراہیم بھائی جیسے سینسیبل شخص سے یہ امید نہیں تھی کہ لیکن وہ بھی تو اوروں کی طرح تمہاری صورت سے دھوکہ کھا گئے۔ یہ تو خیر جب ان کا تم سے واسطہ پڑے گا تو ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ مجھے تو ابھی سے ان کے مستقبل صاف نظر آ رہا ہے۔ تم سے شادی کرنے کے بعد ان کی خوبصورت گولڈن چاکلیٹی بال جھڑ کر صاف میدان کی صورت اختیار کر لیں گے۔ خوبصورت نیلی آنکھوں پر رونے کی وجہ سے موٹا چشمہ چڑھ جائے گا۔ اس نے ہاتھ سے موٹائی بھی بتائی، اور گورا رنگ کڑ کڑ کر کالا ہو جائے گا، اور ان کا لمبا قد تمہاری فرمائشیں بلکہ ضدوں کی وجہ سے گھس کر چھوٹا ہو جائے گا۔ مجھے ابراہیم بھائی سے پوری ہمدردی ہے۔ بات کے آخر میں علی نے ملائکہ کا چہرہ دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں سے ضرور میزائل چھوڑے جائیں گے لیکن وہاں جامد خاموشی تھی جو اس کے لیے تفتیش کا باعث تھی۔ بجو تم کچھ کہو گی نہیں؟ آخرکار علی کی سنجیدگی سے اس سے پوچھنا پڑا۔ ملائکہ نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ جو بات ہونی ہی نہیں اس کو سوچنا یا اس پر کوئی رائے دینا فضول ہے۔ کیا مطلب؟ علی نے اب چونک کر اسے دیکھا۔ تم سے کس نے کہا میں ابراہیم سے شادی کروں گی؟ اس نے ابروچ کہا کر علی کو دیکھا تو وہ کتنی دیر بول ہی نہ سکا، جبکہ وہ خود سر جھٹک کر نوٹس پر نظریں دوڑانے لگی۔ لیکن ڈیڈی نے تو فیروز چاچو کو ہاں کر دی ہے۔ کیا؟ علی کی الجھی آواز پر وہ چیخ اٹھی تھی۔ ڈیڈی ایسا کیسے کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھے بغیر؟ غصے کے مارے وہ کرسی سے کھڑی ہوگی اور علی کی پریشانی کے مارے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملائکہ اس طرح ریئیکٹ کرے گی، کیونکہ اس کے نزدیک ابراہیم کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ لیکن بچوں، ابراہیم بھائی میں برائی کیا ہے؟ وہ مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ غصے کے مارے اس کی انگلیاں مٹھیوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ مجھے ابھی ڈیڈی سے بات کرنی ہے۔ بجو، علی نے بے ساختہ ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، مما اور ڈیڈی سو رہے ہیں۔ علی کے کہنے پر اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ بجو پلیز علی، ملائکہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ ابھی تم جاؤ، میرا مزید بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ باتھ روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ علی کچھ دیر بند دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر باہر نکل آیا، کیونکہ جانتا تھا کہ اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب وہ باتھ روم سے باہر آئی علی جا چکا تھا۔ اس نے ڈور لاک کرنے کے بعد فراز کا نمبر ڈائل کیا۔ کافی دیر کے بعد اس کی سوئی ہوئی آواز سنائی دی۔ سو رہے تھے؟ پوچھنے کے بعد اسے اپنے سوال کی بے وقوفی کا انداز ہوا۔ یار رات کے 2:30 بجے لوگ سوتے ہی ہیں۔ خیر تم سناؤ، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ وہ شاید اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے تو کوئی رات نو 2 بجے فون کرے نا، میں تے ملائکہ نو پہلے 2 چپیڑا مارا، پھر چنگی طرح لڑائی کرا، پھر بھی اگر کوئی گل کرن دا میرا موڈ بنے تو پھر پوچھا کہ ہن دس تکلیف کی ہے؟ ادھی رات میں ستے پے نوں اٹھا کے پوچھ رہی کہ سو رہے تھے؟ اچھا جی فراز، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، میں تمہاری باتیں سننے کے لیے تو اس دنیا میں آیا ہوں۔ میں اس وقت بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں شرارت محسوس کر کے وہ غصے سے بولی تو اسے بھی اس کی آواز کی سنجیدگی کا اندازہ ہوا۔ اس دن تم اپنے امی ابا کو ہمارے ہاں بھیجنے کی بات کر رہے تھے نا؟ ہاں تو انہیں بھیج دو۔ دوسری طرف ایک پل کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ سم تھنگ سیریس؟ یہی سمجھ لو، 1-2 دن میں بھیج سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ایک پل کا توقف ہوا تھا۔ آگے تم خود سمجھدار ہوگے، آگے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی ہو رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور فراز نے بھی مزید کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ کہنے کا نہیں، کچھ کرنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد مکمل ہونے کے بعد وہاں محسوس کی جانے والی خاموشی تھی جیسے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اس نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے اپنے باپ کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں جو اس کے چہرے پر گڑی تھی، اس میں وہ ایک جھلک بھی اس میں صاف ناراضگی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ نظر جھکا لی۔ چوپ ٹوٹ چکی تھی لیکن ان کا مخاطب وہ نہیں بلکہ اس کی ماں تھی۔ سن رہی ہو اپنے لاڈلے کی باتیں؟ محترم شادی کرنا چاہتے ہیں، ابھی دودھ کے دان ٹوٹے نہیں اور باتیں شادی کی۔ ان کے طنزیہ لہجے میں غصہ بھی شامل تھا لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اب نہ بولا تو پھر کبھی بھی ہمت نہیں کر سکے گا۔ ابو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ابھی میری شادی ابھی کر دیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ ان سے صرف بات کر لیں۔ بڑی ہمت کر کے اس نے یہ 2 جملے مکمل کیے تھے۔ برخدا تم نے شادی کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ کوئی مذاق؟ جانتے ہو شادی ایک مکمل ذمہ داری کا نام ہے۔ اپنی تو تم ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے، کسی اور کی کیا اٹھاؤ گے؟ اور بات بھی تم کس کی کر رہے ہو؟ ملائکہ کی، جعفر حسین کی بیٹی کی؟ ہماری تو ان سے جان پہچان ہے تو ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو صرف کسی دور کے حوالے سے بھی جعفر صاحب کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کتنے ٹچی ہیں۔ میں تمہارا رشتہ لے کر جاؤں تو کس منہ سے؟ کیا وہ نہیں پوچھیں گے کیا کرتے ہو تم، کیا فیوچر ہے تمہارا، کیا دے سکتے ہو اس کی بیٹی کو تم، جبکہ تم اب تک مجھ پر ڈیپینڈ کرتے ہو؟ اتنے اچھے رشتے وہ ٹھکرا چکے، تمہارا کیا خیال ہے وہ تمہارے لیے ہاں کر دیں گے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مجھے اپنی بےزتی کروانے کا کوئی شوق نہیں، تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو، جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے تب شادی کی بات کرنا۔ آٹے دال کا بھاؤ معلوم نہیں، چلے ہیں شادی کرنے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے تو اس نے فوراً ماں کی طرف دیکھا جو اس پر ایک غصیلی نظر ڈال کر کھڑی ہوگی۔ امی پلیز آپ تو میری بات سمجھیں۔ اس کے ملتجی انداز پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ فراز، مجھے تم سے امید نہیں تھی، لڑکیوں سے تمہاری دوستی تھی، چلو یہاں تک تو بات ٹھیک تھا،
لیکن اب شادی کم از کم یہ تو سوچ لینا تھا کہ تم سے بڑی بہن ہے اور جو چھوٹی ہے، میرا تو ارادہ اس کی شادی کا بھی تم سے پہلے تھا۔ امی پلیز آپ تو سمجھنے کی کوشش کریں، میں شادی ابھی کرنے کا نہیں کہہ رہا، صرف بات کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ ملائکہ کے پرپوزل آ رہے ہیں اور جہاں تک ابو کو انکار کی فکر ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، ملائکہ اپنے پیرنٹ سے بات کرے گی۔ اوہ، رضوانہ بیگم کی او بڑی معنی خیز تھی، تو یہ ساری پٹی اس کی پڑھائی ہوئی ہے۔ فراز نے قدرے ناگواری سے انہیں دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ پھر امی آپ کب چلیں گی ملائکہ کی طرف؟ اس کے سوال پر انہوں نے غصے سے گھورا، تم نے سنا نہیں تمہارے ابو نے کیا کہا؟ اور دوسرا، میں سالے کے لیے آپا سے بات کر چکی ہوں۔ کس سے پوچھ کر آپ نے خالہ سے بات کی؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں آپ میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کریں گی۔ مجھے شادی ملائکہ سے کرنی ہے بس۔ تو ٹھیک ہے، خود کر لو۔ ان کی بے مروتی پر اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ تو آپ نہیں چلیں گی؟ نہیں، وہ دو ٹوکا انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، نتائج کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے، یہ بات اب ابو کو بھی بتا دینا۔ وہ دھمکی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شمسہ اندر داخل ہوئی۔ سنا تم نے کیا کہہ کر گیا؟ اس لڑکی کے جادو سر چڑھ کر بولا۔ باپ کے غصے کی بھی اسے پرواہ نہیں، مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ بیٹے کے سامنے تو وہ کمزور نہیں پڑی لیکن بیٹی کے سامنے انہوں نے اپنی پریشانی ظاہر کر دی۔ امی اگر فراز ملائکہ کو پسند کرتا تو آخر حرج کیا ہے؟ وہ خاندانی ہے، امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہے، پڑھی لکھی اور سب سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ لوگ تو ایسے رشتوں کے لیے منت مانگتے ہیں۔ رضوانہ نے بیٹی کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ یہ جو ساری کوالٹیز تم نے بتائی ہیں وہ واقعی قابل غور ہیں لیکن ہمارے لیے نقصان دہ۔ وہ امیر باپ کی بیٹی اور اس کا اسے احساس بھی ہے۔ تم نے شاید غور نہیں کیا لیکن میں نے ایک دو دفعہ کی ملاقات سے اندازہ لگا لیا، وہ بہت خود پسند اور ضدی ہے۔ فراز میرا اکلوتا بیٹا ہے اور تم دو بہنوں کی امیدوں کا مرکز۔ اس کی خوبصورتی نے ہی تمہارے بھائی کو پاگل کر رکھا ہے۔ ابھی وہ آئی نہیں تو تمہارے بھائی نے بغاوت کر دی اور جو اس کی بیوی بن کر آ گئی تو اس نے تم لوگوں کو پوچھنا بھی نہیں ہے۔ وہ نازوں میں پلی اور ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں اس کے مطالبے پورے نہ ہوئے تو وہ فراز کو گھر داماد بننے پر مجبور کر سکتی ہے۔ پھر بولو ہم کیا کریں گے؟ ان کے سوالیہ انداز پر وہ اتفاق کرتے ہوئے چپ ہو کر گئی۔ اور پھر میں آپا سے سالے کے لیے بھی بات کر چکی ہوں۔ ماں کی پریشانی محسوس کر کے وہ کتنی دیر سر جھکائے سوچتی رہی، پھر اچانک کچھ سوچتے ہی اس کی نظریں چمک اٹھی۔ امی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ پریشانی بھول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور جو کچھ اس نے کہا اس کو سن کر ان کے چہرے پر تذبذب کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ وہ سوالیہ نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگی۔ اس کے سوا مجھے تو کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا۔ اس کے کہنے پر انہوں نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں اسپیشل یاد رکھیے گا کیونکہ میرے پرسوں سے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے کامیاب فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل کوشش پوری ہوگی کل ایپیسوڈ دے سکوں، لیکن اگر نہ دے سکی یا دیر سویر ہوگی تو اس کے لیے پیش کی معذرت۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل نیو ایپیسوڈ۔ دعا میں بہت یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔